बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दिफ़ाए सुन्नत सीरीज़ में एक मरतबा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हस्बे मामूल आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ुआद बुटवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, जिनके हम बहुत मशकूर व ममनून हैं कि वो हमारे लिए वक्त निकालते हैं और हमारी शरई रहनुमाई करते हैं। शेख, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? हय्याकल्लाह। नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों से मुखातिब हुए। ये वाली जो अहादीस हैं जो वारिद हुई हैं मुख्तलिफ़ अहादीस की कुतुब में, इनकी हकीकत क्या है, उनके जो ऊपर एतराज़ात करते हैं मुनकरीन अहादीस, उनके एतराज़ात क्या हैं और उनके जवाबात क्या हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद चूँकि आए ही इसलिए थे कि वो जो मुशरिकीन थे बाकायदा जो मुर्दों से, मुजस्समों से, बुतों से मदद तलब करते थे, अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में उनको शरीक ठहराते थे। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस बात से रोका और उनको तौहीद परस्त बनाने के लिए आप आए। जबकि बाद में आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौका पर उन जो मुशरिकीन थे उनको मुखातिब होकर उनसे बात की जबकि वो मुर्दा थे। तो इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया हम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों से मुखातिब हो सकते हैं। सवाल ये है शेख कि मुशरिकीन कुरैश से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हलाक होने के बाद किस तरह ख़िताब किया? क्या ये वाली जो अहादीस हैं ये दुरुस्त हैं? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। सही बुखारी में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से और इसी तरह अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी हदीस सहीहैन के अंदर मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ग़ज़वाए बदर के ख़त्म होने के बाद कुफ़ार कुरैश, जो बड़े बड़े उनके जो सरदार मारे गए थे, उनकी तादाद तकरीबन 24 के करीब थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको जो बदर के कुएँ थे उनके अंदर फेंक दिया। और बाज़ रिवायात के अंदर आता है कि 3 दिन के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर सवार हुए और नबी करीम अलैहिस्सलाम वहाँ गए। और अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि इत्तला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अहलिल कलीबी, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस कुएँ वालों से मुखातब हुए, यानी जो कुएँ के अंदर फेंके गए थे कुफ़ार कुरैश, उनसे आप जो है वो सनादीद और कुफ़ार, उनसे आप मुखातब हुए। फ़रमाया वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक़्क़न, कि क्या तुमने वो पा लिया है जिसका तुम्हारे रब ने वादा किया था तुमसे, यानी उसको हक़ पा लिया है। और एक दूसरी रिवायत में जो कि हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, उसके अंदर ये है कि हमने तो जो हमारे रब ने हमारे साथ वादा किया था फ़तह और नुसरत का, वो तो हमने पा लिया है, तो क्या तुम्हारे रब ने जो तुम्हारे साथ वादा किया था वो भी तुमने पा लिया है? और जब नबी करीम अलैहिस्सलाम सनादीद कुरैश और जो कुफ़ार कुरैश हैं जो कि मकतूल थे, हिलाक हो चुके थे, उनसे आप मुखातब हुए, तो सहाबाए किराम में से बाज़ ने, और बाज़ रिवायात में आता है उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल तदु अमवातन, कि तुम मुर्दों को बुला रहे हो, उनसे मुखातब हो रहे हो, हालांकि कुरान करीम के अंदर मौजूद है कि मुर्दे तो सुनते ही नहीं, यानी मुर्दे तो सुनते ही नहीं, आप उनसे मुखातब हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें फ़रमाया मा अंतुम बि अस्मा मिनहुम वलाकिन ला युजीबून, कि तुम उनसे ज़्यादा नहीं सुन रहे इस वक्त। और एक हदीस में कि अल्लाह ताला इस वक्त उन्हें तुमसे भी ज़्यादा सुना रहा है, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते, दे सकते। और ये हदीस सही है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही बुखारी और मुस्लिम में है, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये सही बुखारी में हदीस है और सही है। इस हदीस के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम का कुफ़ार कुरैश जो कि बदर की जंग में कत्ल हो चुके थे, हिलाक हो चुके थे, उनसे मुखातब होने का ज़िक्र है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनसे मुखातब हुए हैं। और ये हदीस सही है। और एक मोमिन को चाहिए कि जब सही हदीस नबी करीम अलैहिस्सलाम से हम तक पहुँच जाए उसको तस्लीम करे और उसको माने। शेख साहब, ये बात तो वाज़ेह हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुर्दों से मुखातब हुए जो मुशरिकीन थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। इसमें तो हमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया हमारा उसके ऊपर यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुनकरीन अहादीस हैं वो एतराज़ इस तरह से करते हैं कि वो कहते हैं कुरान करीम के अंदर तो जो आयात हैं बाकायदा
اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مردوں کو نہیں سناتا. جس طرح قرآن کریم کی جو صورت ہے سورہ نمل، اس کے اندر ہے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ آپ جو ہے مردوں کو نہیں سنا سکتے. اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو قبر والے ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے اور وہ نہیں سن سکتے. تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ تعارض پیدا ہو رہا ہے. ایک طرف حدیث کے اندر آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو باقاعدہ جو جملے کہے ان کو سنانے کی کوشش کی یا سنایا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سن نہیں سکتے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قرآن کریم کی عموماً 2 آیات جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں جن کے اندر مردوں کے نہ سننے کا ذکر ہے. قرآن کریم کی پہلی آیت جو ہے یہ سورہ فاطر کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبر میں ہیں، یا اسے آپ نہیں سنا سکتے جو قبر میں ہیں. اور سورہ نمل کے اندر یہ موجود ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اب ان 2 آیات سے یہ لگتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کفار قریش سے مخاطب ہونے کی حدیث ہے، ان سے کلام کرنے کی حدیث ہے، اس کا اور ان دونوں آیات کا آپس میں تعارض اور ٹکراؤ ہے. اس وجہ سے جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کا سرے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر مردوں کے سننے کی نفی کی جا رہی ہے اور حدیث کے اندر جو ہے وہ اس کا اثبات کیا جا رہا ہے. تو یہ تو تعارض ہے، لہٰذا یہ محض ایک افسانہ ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم کہیں گے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک یہ پہنچی ہے. محدثین کی جو معتبر شروط ہیں حدیث کو قبول کرنے کی، ان کے مطابق یہ حدیث جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے اور صحیح حدیث ہے. ہم اس کو تسلیم کریں گے اور ہم اس پر ایمان رکھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کے سننے اور نہ سننے کا مسئلہ جو ہے اس کا تعلق غیب سے ہے، اس کا تعلق غیبیات سے ہے. اور غیبیات جو ہوتی ہیں ان کے اندر دلیل کے بغیر، کتاب و سنت میں سے کسی دلیل کے بغیر گفتگو کرنا، قیاس آرائی کرنا اور اسی طرح اپنی طرف سے تکے لگانا، یہ قطعاً بھی جائز نہیں ہے. چونکہ عقل کا ایک دائرہ کار ہے، عقل کا ایک دائرہ کار ہے اور اس دائرہ کار کے اندر عقل کو استعمال کر سکتے ہیں. جب وہ چیز عقل کے دائرہ کار کے اندر نہیں ہے تو اس کے اندر عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ قطعاً بھی جائز نہیں ہے. رہی قرآن کریم کی 2 آیات سے جو دلیل دی گئی ہے یا رہا استدلال ان 2 آیات سے، سب سے پہلی آیت جو سورہ فاطر کی ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور دوسرا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. تو جو دوسری آیت ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ یہاں موتیٰ سے مراد کفار ہیں اور انہیں تشبیہ دی گئی ہے مردوں کے ساتھ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جتنا بھی سنا رہے ہیں، آپ ان کی جتنی بھی رہنمائی کر لیں اور قرآن کریم ان کو سنائیں، واعظ و نصیحت کریں، لیکن وہ واعظ و نصیحت ان پر اثر انداز ہونے والا نہیں. بالکل ایسے جیسے مردوں پر کوئی بات جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی. وہ جو ہے وہ آپ ان کو پکارتے بھی رہیں تو آپ کی پکار کا جواب نہیں دیتے. یعنی دعوت و تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی آپ کی دعوت کا یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آپ کی دعوت و تبلیغ، آپ کے واعظ و نصیحت سے یہ استفادہ نہیں کر سکتے. تو گویا کہ یہاں جو کفار ہیں ان زندہ کفار کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ مردوں کی طرح ہو چکے ہیں، یعنی بے حس ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر یہ تمہارا واعظ، تمہاری نصیحت اور یہ تمہاری تبلیغ یہ اثر انداز نہیں ہونے والی. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ان دونوں آیات کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، اصل یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، چونکہ آیات اس کے بارے میں بکثرت موجود ہیں. لہٰذا ہم اصل پر محمول کریں گے کہ اصل یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے. لیکن جن بعض احادیث کے اندر مردوں کے سننے کا ذکر ہے ہم ان کو مستثنیٰ کہیں گے کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے ذریعے جو ہے وہ مستثنیٰ کر دیا. مثلا حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ جب فوت ہونے والے کو دفن کر کے اس کے گھر والے واپس لوٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی، ان کے چلنے کی آہٹ سنتا ہے، ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. اب یہ ایک چیز ہے جو مستثنیٰ ہے اور مخصوص ہے اس عام حکم سے. عام حکم یہ ہے کہ مردے اصل تو یہ ہے کہ نہیں سنتے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی خاص حکمت کی وجہ سے اگر انہیں کوئی چیز سنا دیتا ہے تو اس کی نفی نہیں، لیکن ہم اس چیز کا اس بات کریں گے جو کسی دلیل سے ثابت ہو. ہم یہ نہیں کہیں گے، ایسے تو ہم اگر یہ دروازہ کھول دیں گے تو ہر بندہ کہے گا جی فلاں بھی سنتا ہے، فلاں بھی سنتا ہے، فلاں بھی سنتا ہے. دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا عمل
وہ اس بات کا واضح طور پہ منہ بولتا ثبوت ہے اور شاہد ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام مردوں کو نہیں پکارا کرتے تھے، مردوں سے مانگا نہیں کرتے تھے، مردوں کے سامنے جھکا نہیں کرتے تھے، اور مردوں کو آوازیں لگا لگا کے انہیں جو ہے وہ پکارا نہیں کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مردے نہیں سنتے، اگر سنتے ہوتے تو جا کے اپنے عزیز و اقارب کو مخاطب ہوتے، انہیں پکارتے، انہیں آواز دیتے، لیکن نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام جو ہے وہ مردوں سے مخاطب نہیں ہوئے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کفار قریش سے مخاطب ہوئے ہیں غزوہ بدر کے اندر ان کو کنویں کے اندر ڈالنے کے بعد، تو اس کے اندر ایک خاص حکمت تھی، اور وہ امام قتادہ رحمہ اللہ تعالی جو راوی حدیث ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ کفار قریش سے ان کے مرنے کے بعد مخاطب ہوئے۔ یہ اصل میں ان کے لیے ڈانٹ تھی اور یہ ان کے لیے ایک طرح کی سزا تھی، اور ان کو ملامت کرنا مقصود تھا، اور ان کو ندامت دلانا اور جو ہے وہ اظہار افسوس مطلب کہ سبق سکھانا اصل مقصود تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر المومنین اور اس امت میں ملہم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم علیہ السلام کے مردوں کو پکارنے پر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھنا کہ اللہ کے رسول آپ مردوں کو پکار رہے ہیں کہ یہ سنتے ہیں، اس کا مطلب صحابہ کے ہاں یہ بات معروف تھی کہ مردے نہیں سنتے، اور یہی اصل تھی کہ مردے نہیں سنتے، چونکہ اگر ان کے ہاں یہ ہوتی کہ مردے سنتے ہیں تو حضرت عمر اعتراض ہی نہ کرتے، مطلب اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوال ہی نہ کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اللہ کے رسول آپ تو مردوں کو پکار رہے ہیں، جس کا مطلب صحابہ کے یہاں ایک بات مسلمہ حقیقت تھی، اور یہ کہ مردے نہیں سنتے۔ اور قرآن کریم کی جو نصوص ہیں وہ بھی اس بات پہ دلالت کرنے والی ہیں کہ اصل یہ کہ مردے نہیں سنتے، اور اللہ نے اگر انہیں سنایا بھی ہے وہ جواب نہیں دے سکتے، اگر وہ سن بھی لیتے ہیں کسی خاص حکمت کی وجہ سے تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا ایک تو یہاں اس حدیث کے اندر رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ جی مردے سنتے بھی ہیں، ان کا جواب بھی دیتے ہیں، ہم اس وجہ سے پکارتے ہیں، اور بعض جاہل جو ہیں وہ اس حدیث سے، جس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام کے کفار قریش کو مخاطب ہونے کا ذکر ہے، اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کفار سے مخاطب ہو سکتے ہیں تو ہم اولیاء کو کیوں نہیں پکار سکتے؟ جب کفار کو مخاطب کیا جا سکتا ہے اور وہ سن سکتے ہیں تو ولی تو بالاولیٰ سنتے ہیں، نیک لوگ تو بالاولیٰ سنتے ہیں، اور وہ ہماری سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ گستاخ ہو، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ یعنی اس سے یہ نقطہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صحابی رسول کا باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرنا کہ آپ ان کو سنا رہے ہیں، کیا یہ سنیں گے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مردے نہیں سنتے، یعنی ہمارے پاس تو آپ باقاعدہ ایسی شریعت لے کے آئے ہیں جو کہ اس بات سے روکتی ہے کہ مردے نہیں سنتے، ان سے مدد نہیں مانگنی، اور ایک طرف آپ ان کو سنا رہے ہیں۔ اور اگر صحابی کا یہ سوال غلط ہوتا، جیسے حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مردے تو سنتے ہی نہیں، تو آپ آگے سے کہتے کہ عمر تمہیں نہیں پتہ مردے سنتے ہیں، یعنی یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما دیتے کہ عمر تم گستاخ ہو، تمہیں نہیں پتہ مردے تو سنتے ہیں، تم کہہ رہے ہو مردے نہیں سنتے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اس جو ہے وہ سوال پر یہ نہیں کہا کہ مردے تو سنتے ہیں، تمہیں کس نے کہا کہ مردے نہیں سنتے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں لیکن اس وقت وہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، لیکن جواب نہیں دے سکتے، جیسا کہ فوت ہونے والے کا اپنے جو گھر والے عزیز و اقارب ہے ان کے قدموں کی آہٹ کو سننا۔ اس کی بعض علماء نے حکمت یہ بتائی ہے کہ اس کو تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ اب میں ایک جو ہے وہ ایک دار سے ایک جو ہے وہ مرحلے سے گزر کے دوسرے مرحلے میں آ چکا ہوں، اور جن کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے کفار قریش جو ہے ان کو ندامت دلانے کے لیے اور توبیخ اور ڈانٹ کے لیے نبی کریم علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے ہیں، ایسے اگر انسان برا ہے تو اس کو یہ احساس ہو کہ میں ان رشتہ داروں کی وجہ سے دوسروں پہ ظلم کرتا تھا، ان رشتہ داروں کی وجہ سے میں جو ہے وہ دوسروں کا مال بٹورتا تھا، لوگوں کی زمین پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیتا تھا، زیادتی کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، دھوکہ فراڈ کرتا تھا، آج یہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی جن کی خاطر دنیا میں دوسروں سے لڑتا رہا آج وہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس وقت میں یہاں اکیلا ہوں اور یہاں جو ہے وہ میرا محاسبہ ہونا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ چونکہ اس وقت جب اس کو دفن کر کے جاتے ہیں تو اس وقت اس کی روح لٹائی جاتی ہے اور اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ صرف اس وقت میں خاص وقت میں وہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ تو بہرحال اگر ہم تمام نصوص کو جمع کریں تو اس سے خلاصہ کلام اور راجح موقف جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ غیبی ہے، اور غیبی مسئلے کے اندر ہم قیاس رائیاں نہیں کریں گے کہ اگر کفار نے سنا ہے تو پھر دوسرے بھی سنتے ہیں، اور اس کا مطلب ولی تو بالاولیٰ سنتے ہیں، ان کو پکارا جائے تو وہ تو بالاولیٰ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور مردہ جب سنتا ہے قدموں کی آہٹ کو تو اس کا مطلب جب ہر مردہ سن سکتا ہے قدموں کی آہٹ کو تو پھر اولیاء صالحین بھی سن سکتے ہیں۔
مطلب یہ قیاس رائیاں غیبیات کے اندر جو علم الغیب سے متعلقہ چیزیں ہیں ان کے اندر نہیں چلیں گی۔ ہاں اگر کوئی دلیل ہے قل ہاتوا برہانکم، کوئی دلیل ہے تو وہ لے کر آؤ کہ یہ دلیل ہے اور اس دلیل کے اندر ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ہر مردہ سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے، تو کسی حالت میں سنتے ہیں کسی حالت میں نہیں سنتے، اور جب سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سناتا ہے کسی خاص حکمت کی وجہ سے، اور اصل یہ ہے کہ وہ نہیں سنتے، جیسا کہ یہاں اہل بدر کا اور جو صنادید قریش ہیں ان کا ابھی ہم نے ذکر جو ہے وہ کیا ہے، اور اسی طرح ان کے قدموں کیا۔ بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مردوں کے سننے کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ ہم ان کو قبرستان میں جا کے سلام کہتے ہیں، تو لہذا سلام اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں، وگرنہ تو سلام کہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو باقاعدہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان میتوں کے اوپر سلام بھیجو، آپ ان کو سلام کرو، تو پھر جب ہم ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ سلام ہمارا ان تک پہنچایا جاتا ہے، تو کیا اس سے بھی وہ نہیں سنتے؟ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں، یا یہ پھر دعائیہ کلمات ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو قبرستان میں جانے کے لیے ہمیں ایک ادب سکھایا گیا ہے کہ ہم جب وہاں جائیں تو ہم سلام وہاں کہیں، اس کے اندر یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ سنتے ہیں ہمارے سلام اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اگر تو اسی وجہ سے ہی سلام کہا جاتا ہے کہ وہ سنتے ہیں تو پھر ان کو جواب بھی دینا چاہیے، ان کی آواز بھی آنی چاہیے نا، کیونکہ سلام کا جواب تو وہی ہوتا ہے نا جس کو سلام کہنے والا سنے، لیکن اگر ایک سلام کہنے والا سلام کا جواب نہیں سن رہا تو وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ میرا جواب نہیں دے رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک عبادت ہے جس کا ہمیں جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے اور ایک ہمیں ادب سکھایا گیا ہے، لیکن اس کے اندر یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے اسلام کا جو ہے وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام جو ہے وہ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دعا تشہد کے اندر پڑھتے تھے، اور بس اوقات اللہ کے نبی پاس موجود بھی نہیں ہوتے تھے، تو ان کا تو کسی کا بھی عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی جہاں بھی ہیں ہماری سن رہے ہیں، مطلب جب ہم السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری سن رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ کے نبی پاس ہوتے تو پھر وہ پڑھتے، جب پاس نہ ہوتے تو پھر ان کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن یہ ایک تعبدی چیز ہے کہ عبادت ہمیں سکھائی گئی ہے، ہم اس کے مطابق کریں گے، اور اس وجہ سے بعض صحابہ کرام سے آتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام وفات پا گئے تو اس کے بعد بعض صحابہ کرام جو ہے السلام علیکہ ایھا النبی والا جملہ نہیں بولتے تھے، السلام علیکہ ایھا النبی والا جملہ نہیں بولتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قبرستان میں جانے کی ہمیں دعا سکھائی گئی ہے یہ ایک دعا ہے اور یہ ایک عبادت ہے، اس دعا کے اندر یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ سنتے ہیں اور ہمارا جواب دیتے ہیں، حالانکہ اسلام کا جواب پھر اگر دیتے ہیں تو پھر ہمیں آواز آنی چاہیے، کیونکہ اسلام کہنے والے کا جواب سننا ضروری ہے اس کے لیے۔ مطلب کہ یہ دعائیہ کلمات ہیں، جس طرح ہم باقاعدہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیتے ہیں، حافظہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں، جی یہ دعائیہ کلمات ہیں اور یہ عبادت ہے۔ مطلب کہ یہ دعائیہ کلمات ہیں، جس طرح ہم باقاعدہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیتے ہیں، حافظہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں۔ اس کی علت ہمیں مطلب نہیں بتائی گئی، کتنی ایسی عبادات ہیں جن کی ہمیں علتیں نہیں بتائی گئیں، تو اب ہم ان علتوں کے پیچھے پڑ جائیں کہ اس کی علت یہ ہو سکتی یہ ہو سکتی ہے، اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، چونکہ یہ غیبی چیز ہے تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، غیبیات کے اندر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں برکتوں سے نوازے، انشاءاللہ ہم آپ سے مزید رہنمائی لیتے رہیں گے۔ حیاک اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مردوں سے مخاطب ہوئے ہیں تو ان کو ضرور سنایا گیا ہے، اور حدیث کے اندر جو بات آ گئی ہمارا اس کے اوپر یقین ہے، وہ جس طرح بھی وارد ہوئی ہے الحمدللہ ہم مسلمانوں کا اس بات پر یقین ہے اور ہمیں پورا اعتماد ہے کہ وہ حق ہے، سچ ہے، برحق ہے۔ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو یا اشکال ہو تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔